अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, आज 1443 की रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख़ है और ये वो मुबारक दिन है जो इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम का यौम विलादत है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुख्तसर तारुफ़ इस तरह से है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं और अबू तालिब के बेटे हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। और नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम वो हाशमी शख्सियत हैं जिनका सिलसिला नसब दोनों तरफ से हाशमी ख़ानदान से मिलता है कि आपके वालिद मोहतरम अबू तालिब जो हैं अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब वो भी हाशमी हैं और आपकी वालिदा फ़ातिमा बिनते असद जो हैं वो भी हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम का यौम विलादत जो है 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फ़ील है, सन 30 आमुल फ़ील। और आपकी विलादत बासादत जो है वो काबतुल्लाह के अंदर हुई। काबतुल्लाह की जनूब मशरकी दीवार को अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो शक होने का इज़्न मिला, इजाज़त मिली और आपकी वालिदा माजिदा काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गईं और हज़रत अली की विलादत बासादत वहाँ हुई। आपकी वालिदा ने काबतुल्लाह में 3 दिन क़याम किया और फिर उसके बाद हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम को अपनी गोद में लेकर बाहर तशरीफ़ लाईं। नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ा अजीब वाक़या था कि हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम अपनी विलादत बासादत के बाद आँखें नहीं खोल रहे थे। यहाँ तक कि आपके वालिद अबू तालिब जो हैं वो परेशान हो गए कि न जाने बच्चे को कोई माज़ल्ला यानी कोई बीमारी है या कोई क्या मसला है कि बच्चा आंखें नहीं खोल रहा। यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जैसे ही आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी मुबारक गोद में लिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आँखें खोल दी। तो यूँ आपने इस दुनिया में तशरीफ़ लाते ही इस कायनात की सबसे मुक़द्दस हस्ती यानी अपने भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला की ज़ियारत आपने की। तो ये बहुत शर्फ़ की बात थी। और ऐसा ही वाक़या नाज़रीन गिरामी उस वक्त हुआ था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई थी। तो वो भी आंखें नहीं खोल रहे थे और उन्होंने उस वक्त तक आंखें न खोली जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न ले आए। और जैसे ही उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। और ना सिर्फ़ आंखें खोल दी बल्कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अंगुश्त मुबारक जो है वो अपने नन्हे हाथों में थाम ली। तो हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम ने तब इरशाद फरमाया था कि ये क़यामत अपने आखिरी सांस तक जो है अपने भाई का साथ देंगे। और फिर तारीख़ ने साबित किया कि हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आखिरी सांस तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया और करबला के मैदान में अपनी जान अपने भाईजान पर क़ुरबान कर दी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जो हैं आपका नाम आपकी वालिदा ने अली रखा और आपका जो है वो लक़ब हैदर है और आपकी कुनियत जो है वो अबुल हसन और जो है वो इसके अलावा आपको एक लक़ब जो है वो मुर्तज़ा जो है ये भी मिला। और उसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص بھی رہے۔ یہ تینوں اصحابہ کرام جو ہیں علیہم الرضوان، یہ بالترتیب اسلام کے پہلے، دوسرے اور تیسرے خلفاء ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہیں وہ چیف جسٹس بھی رہے ریاست مدینہ کے، اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک اور لقب سمجھ لیں وہ بھی ملا، یعنی ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت جو ہیں ان سے کسی بات پر آپ کی جو ہے وہ شکر رنجی ہو گئی، تو آپ مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنے کے لیے جب وہاں تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہر پر مسجد نبوی کے کچے فرش کی مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے نبی پاک نے آپ کو ابو تراب یعنی اے مٹی کا باپ کہہ کر پکارا۔ تو بس پھر وہ آپ کو اتنا اچھا لگا کہ اسی نام سے آپ پکارا جانا پسند کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، آپ جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں، اور آپ جو ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے، تو آپ نے نماز کی وہ معراج جو ہے وہ یوں ثابت کی کہ ایک موقع پر جب آپ حالت نماز میں تھے تو اس طرح سے آپ نماز کے اندر مشغول تھے کہ آپ کے جسم میں پیوست جو ہے وہ تیر اس وقت نکال دیا گیا، اور آپ کو اس کا کچھ بھی درد کا یا کسی ایسی چیز کا احساس تک نہ ہوا۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہستی جو ہے وہ شان اقدس ایسی ہے، آپ کے تو ایسے فضائل ہیں اور ایسے مراتب ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے تو شاید گھنٹوں درکار ہوں گے، اور وہ گھنٹوں بھی شاید ناکافی ہوں، اور ایسی آپ کی شخصیت ہے، اور ایسی آپ کی ہستی ہے، اور ایسی آپ کی شان ہے، اور ایسے آپ کے کمالات ہیں جو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اور آپ کی صحابیت میں آپ کو وہ ملے کہ ان کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کہ آپ حسنین کریمین کے والد ہیں، آپ خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے داماد ہیں، اور آپ حیدر کرار ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ابو تراب ہیں، آپ ابو الحسن ہیں، اور آپ علم کا شہر ہیں، اور بے شمار آپ کے کمالات ہیں۔ آپ کی شان اتنی بلند و عرفہ ہے کہ ہمارے شاید بیان سے ہم قاصر ہیں، ایسے الفاظ بھی میرے پاس شاید نہ ہوں گے کہ جن سے میں آپ کی شان اقدس کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں۔ اور آپ کی شجاعت کی تو دنیا جو ہے وہ معترف ہے کہ کیسے آپ کو فاتح خیبر کا جو ہے وہ ملا خطاب، کیسے آپ نے خیبر کے قلعے کو نہ صرف فتح کیا بلکہ اس کے دروازے کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر جو ہے وہ دور پھینک دیا، جسے بعد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 لوگوں نے اٹھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 لوگوں نے اٹھایا تھا۔ بہرحال آپ کی شجاعت کی دنیا معترف ہے، اور آپ کو اسی بنا پر اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب ملا، اور آپ نے عبد ود کو جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر قتل کیا، کہ جو تنہا 1000 لوگوں سے لڑا کرتا تھا، تو آپ نے اس کو خاک و خون میں لوٹا دیا، اور اس طرح آپ نے اپنی شجاعت کی دھاک بٹھائی۔ اور خیبر کے قلعے کو جب آپ نے فتح کیا تو مرہب کو کیسے آپ نے خاک و خون میں لوٹا دیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن آپ کی سادگی اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جب ایک مقام پر آپ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے، آپ ایک سوکھی روٹی جو ہے وہ کھا رہے تھے، تو وہ اتنی سخت تھی کہ آپ کو اسے توڑنے کے لیے کھینچنا پڑ رہا تھا، زور لگانا پڑ رہا تھا۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا تھا؟
جس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں غالباً 200 لوگوں نے اسے اٹھایا تھا، اور ایک روایت میں کہ 40 لوگوں نے اٹھایا تھا، تو آپ سے تو یہ سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری طاقت ایمانی تھی اور یہ میری طاقت جسمانی ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر کے جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو بہرحال ناظرین محترم، آپ شجاعت کے پیکر تھے، بہادری کی علامت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عدالت ہے اس کا بھی ایک مقام تھا، ایک نام ہے، اور آپ کے فیصلے جو ہیں وہ تاریخ میں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں تک کہ عدالتی فیصلوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ! تو دیکھیے کیا شان ہے مولا علی کی، اور آپ کا لقب جو ہے مشکل کشا بھی ہے کہ آپ ہر مشکل کو حل فرماتے ہیں۔ اور علم کا یہ مقام تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ علم کا جو ہے وہ دروازہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی بصیرت اور آپ کی جو علم ہے اس کا احاطہ کرنا شاید میرے لیے تو ممکن ہی نہیں۔ بہرحال میں آپ کی فصاحت اور آپ کی بلاغت اور آپ کی بصیرت کے ایک دو چیدہ سے واقعات جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا، بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ایک واقعہ آپ کی بصیرت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقدمہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس نے اپنے ترکے میں 17 اونٹ چھوڑے، اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بیٹے کو جو ہے وہ 1/2 ملنے چاہیے اونٹ، اور ایک بیٹے کو جو ہے وہ 1/3 ملنے چاہیے، اور ایک بیٹا جو ہے اس کو 1/9 ملنے چاہیے، یعنی 1/2 اور 1/3 اور 1/9، اس طرح اس نے کہا۔ لیکن 17 اونٹوں کو اس طرح سے تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جب وہ پہلے ہی بیٹے کا حق نکالنے کے لیے جب ان کو 17 اونٹوں کو 1/2 پر ڈیوائڈ کیا گیا تو وہ تو 1/2 پہ تو ہوتا ہی نہیں تھا ڈیوائڈ، کیونکہ وہ 17 اونٹ جو ہیں وہ تو پھر یا تو 18 ہوتے یا 16 ہوتے، اس طرح تو وہ تقسیم ہو سکتے تھے، لیکن 17 کو کیسے کرتے؟ تو بہرحال وہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو سائل نے جب یہ مقدمہ پیش کیا تو آپ نے غلام سے کہا کہ بیت المال سے ایک اونٹ لے کر آؤ۔ وہ بیت المال سے ایک اونٹ لے کر آیا۔ جب وہ اونٹ لایا گیا تو اب اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی، لہذا آپ نے فرمایا کہ اب ان اونٹوں کو 1/2 پر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے، کیونکہ پہلے بیٹے کے لیے جو وصیت تھی والد کی وہ جو تھی 1/2 اس کو ملنا چاہیے، 1/2 ملنا چاہیے، لہذا 1/2 پر جب اس کو ڈیوائڈ کیا تو یہ آنسر آتا ہے 9۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے بیٹے کو 9 اونٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں۔ اسی طرح یعنی آپ نے وہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے ان اونٹوں میں جمع کیا، منگوانے کے بعد پہلے ان کو جمع کیا تو وہ 18 اونٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ پروسیس شروع کیا، یہ پروسیجر شروع کیا۔ پہلے بیٹے کو 9 اونٹ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے اسی فگر کو 1/3 پر ڈیوائڈ یعنی ملٹیپلائی کیا جائے، تو 1/3 پر جب ملٹیپلائی کیا گیا تو وہ آنسر آتا ہے 6۔ تو لہٰذا اب وہ 6 جو تھے وہ دوسرے بیٹے کو دے دیے گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب اس کو 1/9 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے، تو 1/9 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کیا گیا تو آنسر آتا ہے 2۔ تو گویا پہلے بیٹے کو 9 اونٹ ملے، دوسرے بیٹے کو 6 اونٹ ملے، تیسرے بیٹے کو 2 اونٹ ملے، تو یہ کل ملا کر ہو گئے 17 اونٹ۔ تو اس کے یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو بیت المال کا اونٹ ہے اس کو واپس بیت المال میں بھیج دیا جائے۔ تو دیکھا ناظرین کیسا دقیق اور کیسا مشکل فیصلہ تھا جسے آپ نے چٹکی بجاتے میں حل کر دیا۔ تو یہ آپ کی فصاحت اور بلاغت اور بصیرت کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم ایک اور موقع پر آپ کے سامنے ایک مقدمہ آیا تھا کہ مقدمہ نہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ فیصلہ تھا کہ جس میں 2 لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
یا امیر المومنین ہمارے ہاں ایک مہمان ٹھہرا تھا، اور ہم نے اس مہمان کی خاطرداری کی، خدمت اس طرح سے کی کہ ہم میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تو وہ ہمارا مہمان مشترکہ تھا، تو ہم سب نے مل کر تینوں نے وہ روٹیاں کھائیں، اور جب وہ مہمان جانے لگا تو وہ ہمیں 8 درہم دے کر گیا۔ تو 8 درہم میں سے یہ شخص مجھے 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے 3 درہم دے رہا ہے اور 5 درہم یہ خود رکھ رہا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اس کی 5 روٹیاں تھیں لہذا یہ 5 درہم رکھے گا، اور میری 3 روٹیاں تھیں یہ مجھے 3 درہم دینا چاہتا ہے، جبکہ میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم تینوں نے چونکہ مل کر کھانا کھایا ہے اور میری 3 روٹیاں صرف ہوئیں اور اس کی 5 روٹیاں صرف ہوئیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ 8 درہم کی رقم جو ہے ہمارے درمیان برابر تقسیم کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے بات سننے کے بعد آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ آپ کو جو 3 درہم دے رہے ہیں یہ آپ 3 درہم لے لو، ورنہ حقیقی طور پر تو آپ 1 درہم کے مستحق ہو۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ معاملہ سمجھا دیجئے، میں 1 درہم لینے پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ فرمایا دیکھو آپ کی 3 روٹیاں ہیں، ان کو تین ہر روٹی کے 3 حصے کرو، تو کتنے حصے بن جائیں گے؟ 9 حصے بن جائیں گے۔ اور دوسرے شخص کی 5 روٹیاں تھیں، اس کی بھی ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، کیونکہ تم 3 لوگ تھے تو اس کے 15 حصے بن جائیں گے۔ 15 اور 9 تمہارے جمع کرو تو بن گئے 24۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 لوگوں نے کھایا ہے، تو 3 لوگوں کو 24 جو ہے وہ 8 کی تقسیم بنتی ہے، 8 ٹکڑے ہر شخص نے کھائے۔ اب اس شخص کی 5 روٹیاں تھیں تو اس کے تو 15 ٹکڑے تھے، ان میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں جن کے 9 حصے بنے، 9 ٹکڑے بنے، 9 میں سے 8 تو تم نے خود کھا لیے، ایک حصہ تمہارا جو ہے مہمان نے کھایا، لہٰذا مہمان نے جو 8 درہم دیے ہیں ان میں سے 7 درہم دوسرے شخص کے بنتے ہیں کیونکہ اس کے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے، اور تمہارا ایک بنتا ہے کیونکہ تم نے ایک ٹکڑا تمہاری روٹی کا مہمان نے کھایا۔ تو وہ شخص یہ سن کر دنگ رہ گیا، لیکن پھر بہرحال اس کو 1 درہم پر ہی اکتفا کرنا پڑا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اس کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو مجھے 3 درہم مل جاتے۔ تو اس طرح ناظرین یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت، بلاغت کا اور آپ کی فصاحت کا اور آپ کی بصیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور ایسے بہت سے فیصلے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمائے، اور ان کو سن کر، ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر ہماری عقل آج دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت ایسے خوبصورت اور ایسے زبردست اور ایسے بہترین فیصلے کیے کہ آج بھی اگر بہت پڑھا لکھا بھی کوئی شخص ہو تو وہ ان کو سمجھ جب سنتا ہے تو ایک دفعہ تو اس کی عقل جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ان کا فیصلہ کریں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکت، ذات گرامی۔ اور ناظرین محترم، ایک مقام پر ایک شخص سے آپ کی جنگ ہوئی، آپ چونکہ شجاعت کے تو دھنی تھے، تلوار کے دھنی تھے اور بڑے باکمال آپ بہادر جنگجو تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا خرکوش، اور وہ کبڑا بھی تھا اور وہ ٹنڈا بھی تھا، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پر علماء کہتے ہیں کہ اس طرح اس کے اگلے حصے پر بال اگے ہوئے تھے جیسے جنگلی چوہے کی دم پر بال اگے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ہی کریہ صورت والا تھا۔ اگرچہ وہ آپ کا شاگرد رہا تھا، ایک موقع پر وہ آپ کے پاس پڑھتا رہا، اور اتنا غریب تھا اور اتنا وہ یعنی مفلس تھا کہ اس کے پاس پہننے کو ٹوپی تک نہیں تھی اور کھانے کو روٹی تک نہیں تھی، تو آپ نے اس کی مدد کی، اس کو پڑھایا، اس کو جو ہے نا وہ علم دین دیا۔ لیکن وہ ایسا ناشکرہ انسان نکلا کہ اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ 4000 لوگوں کو جمع کر لیا اور جنگ پر اتر آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شکست فاش دی اور اس کے 4000 لوگوں کو جو ہے نا وہ تہہ کر دیا، قتل کر دیا ان کو۔ تو لوگوں نے کچھ حیرت کا بھی اظہار کیا، ایک شخص نے یوں کہہ دیا کہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ آخر تو یہ بھی مسلمان تھے، آپ نے ان کو ایسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرا ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑے گا کہ جو اس طرح تم سے جنگ کرے گا اور تمہیں جو ہے وہ جنگ پر مجبور کر دے گا۔
تو پھر یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، تو اس طرح آپ نے اس کو تہتے کیا، اور وہ اس کی جو ہے وہ جنگ کے بعد اس کی لاش کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی تلاش کروائی تو 4000 لاشیں جب ہٹائی گئیں تو ان کے نیچے جو ہے وہ شخص جو تھا وہ کبڑا اور وہ جو ٹنڈا تھا وہ پڑا ہوا تھا، اور اس طرح اس کا یہ انجام ہوا۔ اور ایک اور واقعہ، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو تحریر کیا، تو اس معاہدے کے اوپر لکھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ۔ تو جب رسول اللہ وہاں پر لکھا گیا تو کفار کی طرف سے جو ہے وہ ایک شخص تھے سہیل بن عمر نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو مٹایا جائے رسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہماری جنگ ہی نہیں آپ سے بنتی، ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرا نام آپ یہاں سے مٹا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی آپ کے لکھے ہوئے نام کو مٹا دے، بلکہ میری نسل جو ہے، نسل پاک جو ہے، وہ بھی قیامت تک آپ کے لکھے ہوئے نام کو، آپ کے نام کو کہیں نہیں مٹائے گی۔ تو ناظرین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننا، آپ سے محبت کرنا، یہ الگ ایک فلسفہ ہے کہ 1400 اصحابہ کرام کم و بیش اس وقت موجود تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو وہ کوئی پانی لینے کے لیے دوڑتا تھا، کوئی وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑتا تھا، کوئی آپ کے بال مبارک لینے کے لیے دوڑتا تھا، کوئی آپ کی تھوک مبارک لے کر اپنے چہرے پر ملتا تھا، اور کوئی یہاں تک کہ آپ کا پیشاب مبارک اصحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے نا وہ بطور تبرک پی لیا کہ وہ دنیا کا بہترین مشروب جو ہے وہ بھی اس کا عشیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تبرکات لینا اور ان سب چیزوں کو کرنا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کے نام نامی کو مٹانے کے لیے ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ اے علی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو مٹانے کی جسارت نہیں کی۔ تو یہ ان کی محبت تھی، محبت رسول اللہ تھی، حب رسول تھی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت وہ فرماتے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں ہم بھی ایسی ہی محبت کرتے ہیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی جو ہے ختم نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کا رتبہ اور مقام جو ہے اس کو ہم اللہ جل شانہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر جانتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ کوئی اس طرح کے مسلمانوں کی طرح اگر ہوتے جیسے آج کل ہیں جو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی سوچتے اچھا چلو آج مٹا دیتے ہیں نام، 2-4 دن کے بعد پھر لکھ دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا انہوں نے سوچا تک نہیں، اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی مسلمان کو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہستی ہے، وہ شان ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے کی رکاب میں جب اپنا پاؤں رکھا کرتے تھے سوار ہونے کے لیے، تو دوسری رکاب میں دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا، یہ شان تھی، اور آپ کا فرمان ہے کہ پورے قرآن پاک کا علم جو ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم جو ہے اس کی بسم اللہ کی جو بے ہے اس میں ہے، اور بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے، بسم اللہ پوری کا سارا جو علم ہے وہ بے میں ہے، اور بے کا سارا علم جو اس کے نقطے میں ہے، اور جو اس کا نقطہ ہے فرمایا کہ وہ نقطہ علی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کے تقویٰ کا یہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کنویں سے کسی کھیت کو سیراب کیا جائے، وہاں پر جو ہے وہ چارہ اگے اور وہ چارہ کوئی بکری چرے، اور اس بکری کا دودھ اگر مجھے دیا جائے گا تو میں اس دودھ کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں پیوں گا۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کا جو ہے وہ قوت ایمانی تھی۔
اور ناظرین محترم، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں موجود تھا جب نبی، مسجد نبوی میں موجود تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، علی اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، اور یہ تھی ان کی محبت اسلام کے پہلے خلفائے اسلام کے ساتھ کہ آپ حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، ان کی انسیت تھی اور ان کا تعلق تھا، جس کی بنا پر انہوں نے ان کے نام رکھے۔ لہذا کسی قسم کا کوئی اختلافی بات سوچنا یا اس کو خیال کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، میں اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے اس لیکچر کو یہیں اختتام کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی وسیع و عریض ہے، اتنی طویل ہے اور اتنی جو ہے وہ ضخیم ہے کہ میں اس کو بیان کرتا رہوں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں گے، اور میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، ختم نہیں کر پاؤں گا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور حسنین کریمین کے والد اور شہزادی کونین، شہزادی جنت، خاتون جنت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان بیان کرنے کی جو ہے وہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔